जी अस्सलाम वालेकुम। सब मेंबर्स का ज्वाइन करने का बहुत शुक्रिया। आजकल हालात थोड़े से ठीक नहीं हैं और उम्मीद है आप सब लोग अपने अपने घरों में खैर आफियत से होंगे और अल्लाह ताला आप सबको हिफाजत से रखे। आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो तरबियती इदारा QWS का है जी, इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट एंड अप्लाइड ग्रोथ। उसका हमारा 9 नुकाती प्रोग्राम है जिसका हमने आगाज किया था पिछले सेशन में। उसमें हमने इस्लाम और मुसलमान के बारे में सीखा था। आज का हमारा सेशन ईमान और मोमिन के बारे में है और ये कैसे पहचाना जाए कि मोमिन कौन होता है। तो इसके बारे में हमें जुबैर शबीर साहब आगाही फरमाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जुबैर साहब। वालेकुम सलाम सॉरी, मेरा रहमतुल्लाहि व इंटरनेट भी बरकातहू। थोड़ा बहुत सा शुक्रिया। डिस्टर्ब्ड है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने वालेकुम का। सलाम। जुबैर साहब, आज का प्रोग्राम है जी हमारा ईमान और मोमिन के बारे में। तो आप प्लीज अपनी आगाही दीजिएगा हमें इसके बारे में और कुरान की तालीमात से, कुरान की आयत के रेफरेंस से एक्सप्लेन कीजिएगा जी इसके बारे में। बहुत शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया आपका जी, जज़ाकल्लाह खैर। और जैसा कि तमाम अहबाब को अ, ये इल्म है कि हम सीक्वेंस से एक चीज़ को लेकर चलते चले जा रहे हैं। और इन तरबियती शिस्तों में और प्रोग्राम्स में हमारा मकसद ये है कि किसी भी दीन की इमारत को उसकी बुनियाद से शुरू किया जाए। तो बुनियाद से हमने एक तरबियत का एक सिलसिला शुरू किया है, उससे बढ़ते हुए आगे इंशाल्लाह हम चलते चले जाएंगे। और अल्लाह करीम इंशाअल्लाह ताला हमें अपने किताब करीम और रसूल करीम के जरिए इंशाअल्लाह हमारी हिदायत फरमाता रहेगा। आमीन या रब्बल आलमीन। पिछला हमारा प्रोग्राम था जी इस्लाम के हवाले से, और इस्लाम पर हमारी बड़ी अच्छी गुफ्तगू भी रही, उसमें सवाल जवाब का भी एक सिलसिला रहा अल्हम्दुलिल्लाह। अब अगला जो हमारा प्रोग्राम है वो ईमान के बारे में, और ईमान के हवाले से आ, और इसी में ये एक सवाल इंक्लूड किया है मैम आमिना ने कि मोमिन मोमिन के इस्लाम यानी ईमान और मोमिन जो है, इन दोनों में क्या कमाल है, और कुरान करीम ईमान का लफ्ज़ जब लेकर आता है तो उसके मानी क्या है, और ईमान एक इंसान के लिए किस कदर ज़रूरी है। इन तमाम तर चीज़ों को इंशाल्लाह हम बयान करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो हम अ, बताते हैं कि ये अलिफ मीम नून के मादे पर है, और ये ईमान, अमन, अमान, ये तमाम तर जितने भी अल्फाज आते हैं ये अलिफ मीम नून के मादे पर आते हैं। इनमें एक चीज आपको मुश्तरका मिलेगी, और वो होगा एतकाद, वो होगा एतमाद, और वो होगा अमानत। ये तीन चीजें आपको अलिफ मीम नून के मादे पर मिलेंगी। एतकाद, हतमी हतमी एतमाद, और तीसरा अमानत। तो अमन जो है वो अमन और अमाना और ईमान ये सारे एक ही मादे पर आते हैं जी। लुगत वालों ने इसमें थोड़ा सा इख्तलाफ भी किया है, लेकिन हम उमूमी रवैया अख्तियार करेंगे कि जिसके बारे में आसानी हो जाए हमारे पढ़ने वालों के लिए भी। और बाकी जो इसकी गहराई है वो उलमा जानते हैं कि इसमें क्या क्या किन किन चीज़ों पर इख्तलाफ रखा जाता है। लेकिन जो हम जैसे कारी हैं जो उमूमी तौर पर कुरान करीम को जानते हैं, उनके लिए हम ये बात आसान करके इंशाअल्लाह ताला उनके सामने रखते चले जाएंगे। अच्छा देखिए जी, एक चीज तो सबसे पहला नुक्ता जो है वो हम आपको बताना चाहते हैं कि इससे पहले भी हम बहुत से प्रोग्राम्स में ये बात बता चुके हैं कि जहां पर अमन का लफ्ज आएगा, ईमान का लफ्ज आएगा, योमिन का लफ्ज आएगा, मोमिन का लफ्ज आएगा, मोमिनीन का लफ्ज आएगा, वहां पर एक बड़ी जबरदस्त हालत आपको दिखाई देगी कि उस चीज में मौजूद फ़ेल और जो मफऊल, जो करने वाला है और जो किया जा रहा है, उस अमल में आपको कहीं भी कंफर्ट जोन नजर नहीं आएगा। ये मेहनत करने वालों की शान है, ये मेहनत करने वालों की आन है। और ईमान के हवाले से मैं बहुत दफा ये बात कर चुका हूं
کہ اسلام اور ایمان میں بنیادی فرق یہ ہوتا ہے کہ اسلام جو ہوتا ہے وہ فطرت کی تائید کرتا ہے، فطرت کے نظام پر چلتا ہے، اسی لیے اسے دین فطرت کہا گیا، اسلام دین فطرت ہے۔ لیکن ایمان فطرتی نہیں، ایمان فطرتی نہیں۔ اسلام کو آپ ظواہر کے اندر تلاش کر سکتے ہیں، لیکن ایمان ہمیشہ آپ کو باطن کے اندر دکھائی دے گا۔ ایمان ہمیشہ آپ کو باطن کے اندر دکھائی دے گا، جبکہ اسلام جو ہے وہ آپ کو ظواہر کے اندر دکھائی دے گا۔ تو یہاں سے ایک اہم ترین نقطہ ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ ایک تو ہم نے یہ بتا دیا کہ مومن کبھی کمفرٹ زون میں نہیں رہتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات مبارکہ آپ ایک دن بھی کمفرٹ زون میں نہیں رہے۔ تو پتہ چلا کہ ایک مومن جو ہوتا ہے اس کی ساری حیات جد و جہد، اس کی تمام تر زندگی جو ہے وہ ایفرٹس کے اندر گزرتی ہے۔ اچھا، اب دوسری بات جو ہم بتا رہے تھے کہ اسلام دین فطرت ہے، لیکن ایمان فطرتی نہیں ہوتا۔ ایمان بالکل آپ اگینسٹ دا سٹریمز، آپ کو لہروں کے بالکل مخالف تیرنا پڑتا ہے، آپ کو اپنی ذات کی نمود کرنی پڑتی ہے، آپ کو خود پر محنت کرنی پڑتی ہے۔ اب وہ اہم ترین نقطہ جو میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ قرار ہے، اسلام جو ہے وہ اقرار ہے کہ جس میں آپ اقرار کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں، بتاتے ہیں۔ لیکن ایمان جو ہے نا جی، یہ استمرار ہے، استمرار۔ اسلام اقرار ہے، ایمان استمرار ہے۔ استمرار کہتے ہیں کسی بھی چیز کے اوپر قائم رہنا، کسی بھی حالت کے اندر جینا، اسے اس حالت کے اندر رہنا، یہ استمرار ہوتا ہے۔ کہ مرور کہتے ہیں کسی بھی زمانے کو، وقت کو، مسافت کو، اور اس مسافت کے اندر رہنا استمرار ہوتا ہے۔ کہ آپ استمرار کی حالت میں ہیں، یعنی کہ آپ اسے جی رہے ہیں، آپ اس کی حالت میں رہ رہے ہیں۔ تو ایمان جو ہے وہ حالت استمرار ہوتا ہے، جبکہ اسلام جو ہے یہ حالت اقرار ہے۔ حالت اقرار میں کہ اسلام کے اندر آپ اقرار کرتے ہیں، ایمان کے اندر آپ استمرار کرتے ہیں۔ اسلام وہ حالت ہے جس میں کہنا پڑتا ہے، ایمان وہ حالت ہے جس میں رہنا پڑتا ہے۔ جب آپ کسی حالت کے اندر رہتے ہیں، یہ اسے استمرار کہا جاتا ہے۔ تو یہ یاد رکھیے کہ ایک مومن جو ہوتا ہے وہ ہر وقت ایمانی حالت کے اندر اس ایمانی استمراری حالت کے اندر وہ رہتا ہے، وہ زمانے کو جیتا ہے، وہ اسے بہترین خوبصورت انداز میں، جیسا کہ اس کا پورا اعتقاد ہوتا ہے، جیسا کہ اس کا اعتماد ہوتا ہے، جیسا کہ اس کے پاس امانت ہوتی ہے، ان تین چیزوں کو سامنے رکھ کے وہ ایک خوبصورت زندگی گزارتا ہے، اور پھر وہ ایک خوبصورت آخرت پر یقین رکھتا ہے۔ پھر وہ ایک خوبصورت آخرت پر یقین رکھتا ہے۔ دوسرا انداز آپ دیکھیے قرآن کریم کے اندر، کہ قرآن کریم نے ایک بہت ہی خوبصورت چیز ہمارے لیے پیش کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ نے جتنے بھی خطاب فرمائے ہیں قرآن کریم کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا، کہیں نہیں کہا گیا کہ یا ایھا الذین اسلموا، اے اسلام والو، اے مسلمانوں۔ تو پتہ چلا کہ خالق کے خطاب کا حقدار ہونے کے لیے ہمیں مومن کی صفت میں آنا پڑے گا۔ خالق کے خطاب کا حقدار بننے کے لیے ہمیں مومن اور مومنہ کی صفت میں خواتین کو آنا پڑے گا۔ اللہ نے قرآن کریم میں کہا ہے کہ میں ایمان والوں کو اندھیرے سے روشنی کی طرف لے آتا ہوں، تو یہ کہیں نہیں کہا کہ میں اسلام لانے والوں کو اندھیرے سے روشنی کی طرف لے آتا ہوں۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھیے۔ تو پتہ چلا کہ یہ ایمان کی جو حالت ہے یہ سپیریئر کنڈیشن ہوتی ہے، جو کہ اسلام کے بعد آتی، اللہ جو ہے وہ ولی ہے مومنوں کا۔ تو پتہ چلا کہ اللہ کی دوستی کا اہل ہونے کے لیے بھی آپ کا ایمان لانا آپ کا ایمان میں رہنا بہت ضروری، آپ کا ایمان میں رہنا بہت ضروری۔ تو ہم عرض کر چکے کہ پورے قرآن کریم میں جہاں پر الف میم نون کا مادہ آئے گا،
اس مادے پر بننے والے تمام تر الفاظ جو ہیں، اس میں رہنے والے لوگ جو ہیں، یہ مسلسل ایک مشقت، ایک ایفرٹ، ایک محنت، ان تمام تر چیزوں کے اندر آ، رہتے ہیں اور جیتے ہیں ایسی زندگی خوبصورت انداز میں۔ اچھا جی، یہ بھی ہماری بات جو ہے وہ مکمل ہوگی۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ایمان کا قرآنی جو نقطہ نگاہ ہے، ایمان کا قرآنی نقطہ نگاہ کیا ہے؟ ایمان کا قرآنی نقطہ نگاہ یہ ہے کہ ایمان کہتے ہیں، جیسا کہ ہم نے بتایا کہ اعتقاد کے حوالے سے، تو ایمان انسان اور اسلام کے بیچ، اسلام اور انسان کے بیچ عقد، یعنی کہ اعتقاد کو ایمان کہتے ہیں۔ یہ آپ دیکھ لیجئے کہ اسلام اور انسان کے درمیان جو عقد ہوتا ہے، جو ایک ایگریمنٹ ہے کہ جس پر انسان چلتا ہے، اور وہ ایگریمنٹ اس کا اپنی ذات کے ساتھ ہوتا ہے، یہ اعتقاد اور اعتماد جو ہے اسے ایمان کہا جاتا ہے۔ تو قرآن میں جہاں پر آپ کو مومن دکھائی دیں گے، ان کی بنیاد اسلام اور انسان ہوگی، اس کی بنیاد جو ہے وہ اسلام اور ایمان ہوگی۔ تو ایمان کی جتنی بھی حالتیں قرآن کریم کے اندر پیش کی گئی ہیں، ان میں تمام حالتوں کے اندر اللہ کریم نے ایک بات واضح کر دی ہے کہ ایمان والے مومنین اور مومنات جو ہیں وہ کمفرٹ زون میں نہیں رہتے، بلکہ وہ ایک دائمی ایفرٹ کے اندر اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ اب ایک آیت میں آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں جی، یہ سورہ نساء آیت نمبر 123، اگر یہ نکال لیجئے تو آج یہ انشاءاللہ تعالی بڑا ہی ایک دلچسپ مکالمہ ہوگا انشاءاللہ تعالی، کہ جس میں ایک بڑی ہی خوبصورت آیت قرآن کریم نے سورہ نساء آیت نمبر 4 کے اندر اللہ نے اسے پیش کیا ہے۔ جی اگر آپ نے نکال لی ہے جی تو ہم پڑھتے ہیں اس کو۔ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، نہ تو تمہاری خواہش کے مطابق اور نہ ہی یہ اہل کتاب کی خواہش کے مطابق۔ اب یہ جو بات آ رہی ہے، اس کی سٹیٹمنٹ آپ دیکھیں قرآن کریم کی، اتنی کمال ہے، اتنی کمال ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ایک ایک لفظ، جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان کیا شے ہے اور قرآن کیا چیز ہے، اب آپ دیکھیے کہ اسلام، یہاں پر اسلام بھی پورا سمٹ کے آ گیا ہے اس آیت کے اندر، اور ایمان بھی پورا سمٹ کر آ گیا۔ فرمایا ہے کہ لیس بامانیکم، ایسا نہیں ہے کہ یہ تمہاری خواہشات کے مطابق ہو، ولا امانی اہل الکتاب، یا اہل کتاب کی خواہشات کے مطابق ہو۔ من یعمل سوءا یجزا بہ، جو کوئی عمل کرے گا برا تو وہ بدلہ دیا جائے گا اس کے ساتھ، یعنی جو بھی برا عمل کرے گا وہ ہم میں سے ہو یا وہ اہل کتاب میں سے ہو، اللہ کریم نے ایک سکیل، ایک کسوٹی بتا دی ہے آپ کو کہ یہ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ اگر اہل کتاب ہیں تو آپ کو میں کوئی گنجائش دے دوں گا، یا آپ اپنے آپ کو مومن یا مسلم سمجھتے ہیں تو آپ کے لیے کوئی گنجائش نکل آئے گی۔ یقین رکھیے قرآن کریم نے اس ایک آیت کے اندر ہمارے فرسودہ اعتقادات کی دھجیاں اڑا کے رکھ دی۔ قرآن کریم نے یہ بتا دیا ہے کہ لیس بامانیکم، تمہاری خواہشوں کے مطابق نہیں ہوگا، ولا امانی اہل الکتاب، اور نہ ہی اہل کتاب کی خواہش کے مطابق ہو۔ میرے ہاں یہ تمام تر چیزیں قانون کے تحت ہوں گی، اور قانون کیا ہے؟ من یعمل سوءا یجزا بہ، جو برا عمل کرے گا وہ اس کے مطابق اس کو جزا دی جائے گی۔ ولا یجد له من دون اللہ ولی ولا نصیرا، اور پھر اللہ، اور نہیں وہ پائے گا اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست، نہ کوئی مددگار، کوئی مددگار۔ تو یہاں پر ولی ولا نصیرہ کا لفظ جو ہے نا، یہ بھی اب آپ کو بتا رہا ہے کہ ہمارے ہاں جو ایک بڑا زبردست قسم کی ایک بات، ایک نظریہ پیش کیا جاتا ہے کہ جناب یہ وہ نصیر ہیں، یا یہ وہ ولی ہیں، یا یہ وہ ناصر ہیں، یا یہ وہ منصور ہیں کہ جو ہمیں عند اللہ جو ہے وہ ہماری بچت کروا دیں گے، یا کوئی انسان جو ہے وہ عند اللہ ہمارے بڑے کام آنے والا ہے۔
اور ہم جو ہیں اب یہیں سے ہی پھر تمام مکاتبہ فکر کو بھی لے آئیے کہ فلاں مکتب جو ہے وہ مشرک ہے، فلاں مکتب مشرک ہے، فلاں جو ہے وہ بھٹک چکا ہے، فلاں جو ہے وہ اس حالت کے اندر آ چکا ہے۔ لیکن قرآن کریم نے یہاں پر من دون اللہ ولی ولا نصیرہ کا لفظ استعمال کر کے یہ بتا دیا ہے کہ کوئی نہیں ہوگا اللہ کے علاوہ، نہ کوئی ولی نہ کوئی نصیر، نہ کوئی ولی نہ کوئی نصیر، کوئی نہیں ہوگا۔ لیکن ہمارے ہاں جو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جناب میں آپ اس مکتبہ فکر میں آ جائیں تو آپ بخشے جائیں گے، آپ اس مکتبہ فکر میں چلے جائیں آپ بخشے جائیں گے، آپ اس طرف آ جائیں تو آپ کی بچت ہو جائے گی، آپ اس طرف آ جائیں، یہ تمام تر باتوں کی دھجیاں دھجیاں قرآن کریم نے اس ایک آیت کے اندر اڑا دی۔ اور قرآن کریم نے یہ بتا دیا ہے کہ لیس بامانیکم، ایسا نہیں ہوگا کہ ہم آپ کی خواہشوں کے مطابق یہ کریں، ولا امانی ولا امانی اہل کتاب، یا اہل کتاب کی خواہشوں کے مطابق کریں۔ من یعمل سوءا یجزا به، تو جو برا کرے گا وہ اسے اس کی جزا دی جائے گی۔ ولا یجد له من دون اللہ ولی ولا نصیرا، اللہ کے علاوہ نہ تو ان کا کوئی ولی ہوگا، نہ ان کا کوئی نصیر، نہ ان کی کوئی مدد کرنے۔ اب آئیے آگے دیکھیں کمال، اگلی آیت، ومن یعمل من الصالحات، اور پھر جو عمل کرے گا صالح، صلاحیتوں والا عمل جو کرے گا، من ذکر او انثی، اب یہاں سے یہ بات بھی ختم ہو گئی کہ ایسا نہیں کہ مرد جو ہے وہ اس کو بڑا اسپیشل کر لیا گیا ہے تو عورت پیچھے ہو گئی ہے، عورت کو بڑا اسپیشل کر دیا گیا ہے تو مرد، یہ تفریق بھی یہاں پہ قرآن کریم نے لپیٹ کے رکھ دی۔ فرمایا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ، پھر جو عمل صالح کرے گا، یہ عمل کرے گا، میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ فعل اور عمل کے اندر یہ فرق ہوتا ہے کہ وہ معاملہ، وہ طریقہ، وہ ڈیسیجن یا وہ چیز، وہ عمل، جو کام ایکٹ ہو رہا ہے جس میں انسانی عمل کی مداخلت ہوتی ہے، اسے یہ عمل کا لفظ قرآن کریم استعمال کرتا ہے۔ اور جہاں پر لازمی نہیں ہے کہ افعال کے ورڈ کے اندر بھی انسانی مداخلت ہو، افعال میں نے بتایا کہ کائنات میں افعال جو چل رہے ہیں ان میں انسان کی کوئی مداخلت نہیں ہے، بلکہ اللہ کے قوانین کے مطابق وہ چل رہے ہیں۔ فرمایا ہے کہ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، جو عمل صالح کرے گا وہ مومن ہوگا جی۔ لیں جناب، اب ہماری خواہشات تو رکھیں آپ ایک طرف، ہماری یہ مرد اور عورت کی تفریق بھی رکھیے آپ ایک طرف، ولیوں کو بھی رکھیے ایک طرف، وہ جو آپ کے مددگار ہیں وہ ان ساروں کو بھی رکھیے ایک طرف، تمام تر چیزوں کو ایک پلڑے میں ڈال کے دوسری طرف قرآن کریم نے عمل الصالح کا اعلان کر دیا ہے۔ تو مومن وہ ہوتا ہے جی کہ جس کی ساری زندگی اور اس کے جانے کے بعد بھی اس کا کیا ہوا عمل جو ہے وہ صلاحیتوں پر مبنی ہو۔ تو پتہ چلا کہ ایمان جو ہے اس کے ذریعے مومن پر جو سب سے پہلی کھڑکی کھلتی ہے وہ عمل الصالح کی، عمل الصالح کی کھڑکی کھلتی ہے۔ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، یہ لوگ داخل ہوں گے جنت میں اور نہ وہ ظلم کیے جائیں گے تل برابر بھی، مطلب چھوٹے سے چھوٹا۔ تو قرآن کریم نے یہاں پر مومن کا لفظ استعمال کر کے یہ بتا دیا ہے کہ ایمان والوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ عمل صالح کریں، عمل صالح کی بنیاد پر۔ یہ بالکل ہرگز نہیں ہوگا کہ ہماری خواہشوں کے مطابق کوئی فیصلہ آ جائے، یا جن کی طرف ہم منسوب کرتے ہیں کہ یہ ہمارے ولی ہوں گے جی، یہ ہمیں بچا لیں گے، یہ ہمارے مددگار ہوں گے جی، یہ بچا لیں گے، یہ ہم ہوں یا اہل کتاب۔ قرآن کریم نے یہ بڑی ہی اہم آیت ہمارے لیے پیش کی ہے جی، اس لیے میں یہ چاہ رہا تھا کہ اس آیت کو سمجھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔